बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 12 मई है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, लंदन के अंदर शहबाज शरीफ की अपनी पूरी काबीना के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, अहम फैसले किए गए और नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ गिले भी किए गए हैं। इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर लंदन में मार्बल आर्च में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ और इस एहतजाज की कॉल का बुनियादी मकसद क्या था और तमाम वो लोग जो पाकिस्तान से गए थे उन्होंने हसन नवाज के दफ्तर में ये मीटिंग क्यों नहीं की, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और आखिर में मरीम नवाज ने अपनी ही पार्टी से सबसे बड़ा सवाल कर दिया और तनकीद का निशाना बनाया है अपने तमाम लोगों को, पूरी नून लीग की काबीना को और अपने तमाम लीडरों को, और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब को भी। जो ऐलान किया जाना चाहिए था 3 रोज़ के अंदर जब ये हुकूमत बनी, वो ऐलान नहीं किया गया। और मरीम नवाज ने क्या कहा और अब आइंदा का लाएअमल क्या होगा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। फिर सबसे पहले आपको बताते चलें, नवाज शरीफ साहब ने हुक्म देकर अपनी पूरी पार्टी क़यादत को लंदन बुलाया। पहले ये कहा गया कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास की सदारत करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इससे इनकार कर दिया और उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी पार्टी है, लिहाजा मर्जी भी उनकी चलेगी। और अब जो फैसले किए जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर और 2 रोज़ में जो फैसले होने जा रहे हैं, इसका एक बुनियादी असर पड़ेगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, ऐसी कोशिश की गई है। नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँचे और उनके हमरा ख्वाजा आसिफ साहब उनके साथ थे। इसके अलावा अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, अहसन इकबाल और इसके अलावा दीगर रहनुमा भी इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नून लीग कहाँ पर स्टैंड करती है और वो फ़ायदा जो नून लीग ने उठाना था, क्या वो फ़ायदा उन्हें पहुँच गया है और या फिर इसके रास्ते में रुकावटें मौजूद हैं। व्यूअर्स, याद रखिएगा, नून लीग को सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये चाहती है कि मिले, वो इनके केसेस को ख़त्म करना है, नैब को तबाह करना है, निस्तो नाबूद करना है और फिर इलेक्शन में जाना है। ये वो बुनियादी टास्क था जो इस हुकूमत को बनाने से पहले और इस हुकूमत को बनाने के बाद अचीव करने के लिए तमाम हिकमत अमली तय की गई। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक उतनी कामयाबियां नहीं मिल सकी इस हुकूमत को, खुसूसन नून लीग को, जिसका इदराक अपने मुख्तलिफ तज्ज़ियों के अंदर और अपनी हिकमत अमली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग निजी महफिलों में करते रहे। और इन तमाम लोगों को एक सरप्राइज़ मिला खान साहब की शक्ल के अंदर, और जिस तरह का रिस्पांस मिला, ये इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि अगर हमने इमरान खान को निकालेंगे तो इतना बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ा होगा। नवाज शरीफ साहब इस मीटिंग के अंदर जो खसूसियत रही इस पूरी मीटिंग की, वो नवाज शरीफ साहब का गुस्सा था। नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही सख्त अल्फाज में तमाम लोगों के सामने ये मुद्दा रखा कि जब ये हुकूमत बनी उसी वक्त ऐलान हो जाना चाहिए था 3 रोज़ के अंदर कि हम फलां तारीख को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाएंगे, और इस हुकूमत को जिसने पिछले 4 वर्षों में कुछ नहीं किया, उसकी रिफॉर्म्स और जितने भी नैब के हवाले से कवानीन हैं, इसमें इस्लाहत करके एक नई हुकूमत और एक नए इलेक्शन के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को काफ़ी गुस्सा है और वो ये समझते हैं कि वो वादे जो किए गए वो उस तरह पूरे नहीं हुए, जिसमें पहला वादा ये था कि नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म होंगे, मुल्क में वापस आ जाएंगे, सब अच्छे की रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। मरीम नवाज मुल्क से बाहर चले जाएंगी और जब वो जाना चाहें ECL से उनका नाम निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यानी नून लीग को वो फ़ायदा नहीं मिल सका जो शीन लीग को, शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को मिल गया। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है व्यूअर्स कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बुनियादी किरदार प्ले किया, खेल खेला, और वो खेल ये था कि कंधा नून लीग का होगा और फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी, और वो भरपूर तरीके से फ़ायदे उठा रही है। और इस पूरे इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने में और जहाँ से इस चीज़ को इनिशिएट किया गया, आसिफ अली जरदारी साहब पेश थे, और ये उन्हीं का इनिशिएटिव था जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत की शक्ल में इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। आज की उनकी तकरीर जो स्टेटमेंट्स सामने आई, उससे भी ये तासुर मिलता है कि नून लीग ने लंदन में जो फ़ोन किया
اور اس بیٹھک میں جو فیصلے کیے گئے ایک میسج دے دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور دیگر حلقوں کو کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور بہت جلدی چلے جائیں گے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے BBC کو جو انٹرویو دیا اس میں بھی اشارے دے دیے کہ اکتوبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اکتوبر کے بعد بھی ہوگا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آ جائے گی. یہ تمام باتیں نواز شریف صاحب کی ایما پر, ان کے کہنے پر اسے فلوٹ کیا گیا تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ جو اتحادی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے. اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جو میٹنگ جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے, انہوں نے یہ بات کہی کہ خواجہ آصف صاحب کے ایک اپنا موقف ہے لیکن نون لیگ کی ایک اپنی حیثیت ہے. جو بات خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں شاید یہ نون لیگ کا اپنا موقف نہ ہو, یہ خواجہ صاحب کا اپنا موقف ہو, اور انہوں نے اس بات کو اتنا کوئی لائک نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فون کر کے نواز شریف صاحب کو سمجھانے کی کوشش بھی کی, جس کا ذکر جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے نظر آیا. ویورز آپ کو بتاتے چلے کہ اب جو چیلنجز ہیں نون لیگ کے سامنے جس کا ذکر اس میٹنگ کے اندر کیا گیا, وہ سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنجز تھے. مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی ویسی نہیں ہے جس طرح کہا گیا کہ شاید ملک کے اندر دودھ کی نہریں بہیں گی, اور ڈار صاحب نے باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا کہ ہماری جو اکنامک پالیسیز ہونی چاہیے تھی اس انداز میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے. اب نون لیگ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ مشکل ہوگا اس حکومت کو چلانا, اور پچھلی حکومت کی جتنی بھی ناقص کارکردگی تھی آج ہمیں اس موجودہ حکومت کی کھاتے میں وہ نظر آتی ہے, جس کی بنیادی وجہ اس حکومت کو, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اور بلند و بانگ دعوے کیے گئے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے, ملک سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے, لیکن سب کچھ ایسا نہیں ہو سکا. اور آج تمام تر جتنے بھی جو ڈسکریڈٹ ہے اس حکومت کے کھاتے میں پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے اور اب سوال کر رہی ہے کہ آپ نے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا, اور جس انداز سے بھیجا گیا, اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے, لیکن پاکستان ترقی کے راستے پر اس طرح گامزن نہیں ہو سکا جس طرح دعوے کیے گئے. ویورز, معیشت کو ٹھیک کرنے کا جو ٹاسک تھا مسلم لیگ نون اس میں بری طرح ناکام ہوئی, اور اس اجلاس کے اندر جو موجودہ حکمت عملی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا اور ہاتھ اٹھا دیے گئے اور کہا گیا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے, وقت کی قلت ہے, اور اگر ہم نے حالات کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں مزید وقت چاہیے ہوگا. اور اس پورے پروسیس کے اندر شاید یہ خودکشی ہے جس میں جس طرح خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ہم نے یہ رسک لیا ہے اور چھلانگ لگائی, کسی نے ہمیں کہا نہیں تھا, اور اب یہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. آصف علی زرداری صاحب کے کردار کو کچھ اچھے الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور یہ پہلی کامیابی ہے عمران خان کی کہ پہلے آپ نے اداروں کو پریشرائز کیا, عدالتوں کو پریشرائز کیا, پھر وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری ہونا شروع ہو گئی, اور اب وہ محاذ جو سیاسی محاذ ہے جہاں پر تمام جنگ لڑنی چاہیے, وہاں سے یہ پہلی کامیابی عمران خان کو نصیب ہوئی ہے. اور کامیابی اس انداز میں نصیب ہوئی کہ وہ لوگ جو آپس میں کچھ سیٹوں کے لیے اور اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, آج ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے. اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے آصف علی زرداری صاحب کے لیے نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ نواز شریف پہلے بھی یہ سمجھتا تھا اور آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ہم کسی صورت بھی اعتبار نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم سب یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو الائنس ہے یہ غیر فطری ہے اور کسی نہ کسی مقام پر جا کر یہ ختم ہوگا, بد اعتمادی کی فضا ہمیں نظر آئے گی, اور بالکل اسی طرح ہوا. دونوں جماعتوں کا جو اتحاد ہے اب اس میں اتنی جان نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. یہی بنیادی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ فون کیا اور نواز شریف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس کے اندر جو تجاویز رکھی گئی ہیں, اچھا وزراء اس میں شامل تھے, اور معاشی جو پورا سیٹ اپ ہے اسے بہتر کرنے کے لیے تجاویز رکھی گئی. نواز شریف نے ہدایت کی کہ جلد از جلد آئینی اصلاحات کا عمل مکمل کیا جائے. تحریک انصاف حکومت نے پاکستان کو پستیوں کی طرف دھکیلا ہے. مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے اراکین اسمبلی اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ خیر رسمی جملے ہیں جو کیے گئے, لیکن خبر یہ تھی کہ اب آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا.
آج جو اجلاس ہوگا حکمت عملی اس کو طے کر لیا جائے گا، لیکن آئین شکن عناصر، یہ لفظ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آئین شکن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے مختلف تجاویز پر مشاورت کی گئی ہے، اور جو سب سے بڑا مشورہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنی بھی قیادت ہے، ان کے خلاف کیسز نکالے جائیں، ایک بیانیہ بنایا جائے اور عوام کے پاس جائیں اس بیانیے کو فی الفور گھڑ کر، کیونکہ جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں ویورز، اس میں کوئی نہ کوئی ایجنڈا رکھا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نعرہ دیا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کے سامنے دوبارہ جائیں گے تو آپ کے پاس نعرہ کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرح کا نعرہ لگا کر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو زیر کر سکیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ توشہ خانہ کا ریفرنس جس طرح یا فورن فنڈنگ کیسز جس طرح پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دکھائے جاتے ہیں، اسے بنیاد بنا کر آپ پاکستان کی عوام کے دل جیت لیں گے تو یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملک کے اندر سے لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی، لیکن 1.5 ماہ گزر گیا، ملک کے اندر سے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی ویورز یاد رکھیے گا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹاک ایکسچینج کو جس طرح دھچکا لگا، اور پھر تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر 190 پر سٹینڈ کر رہا ہے، یہ ایک ناقص حکمت عملی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جب ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور شاید اب ان کے لیے حالات کو مزید آگے لے کر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ویورز، سب سے انٹرسٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ یہ ملاقات ماربل آرچ میں نہیں ہوئی جس طرح کل رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ حسن نواز کے دفتر میں یہ ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ جو کچھ مسجد نبوی کے احاطے میں ہوا، اس کے قریب تر ہوا، یہ بھی ممکن تھا کہ ایسے ہی سینز ہمیں ماربل آرچ کے باہر نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ ماربل آرچ جو حسن نواز کا دفتر اندر جا رہے ہوتے، اور باہر جو جمع غفیر موجود تھا وہ آوازیں کستا اور کہتا کہ تم نے ملک کو لوٹا، چور کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی۔ تو اس سے بچنے کے لیے تمام پلان کو خفیہ رکھا گیا کہ لوگ کہاں پر ٹھہرے ہیں، اور ان کو باقاعدہ تاکید کی گئی کہ آپ نے اپنا پلان کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ نواز شریف صاحب جس مقام پر موجود تھے، میری اطلاعات کے مطابق شاید یہ اسحاق ڈار کا گھر تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر نہیں ہے۔ میں اس گھر میں متعدد بار گیا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کے میں نے کئی انٹرویوز وہاں پر کیے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کمرہ جہاں پر بٹھایا گیا اس پوری کابینہ کو، وہ اسحاق ڈار کا گھر ہی تھا۔ لیکن متضاد اطلاعات ہیں کہ یہ میٹنگ کہاں پہ ہوئی، اور اسے سیگہ راز میں رکھا گیا، کیونکہ اگر اسے اوپنلی چھوڑ دیا جاتا اور میڈیا کو بلا لیا جاتا تو شاید پھر یہ مشکل ہو جاتا، کیونکہ لوگوں نے بھی پہنچنا تھا، اور پھر وہاں پر یقیناً جو ہم نے پچھلے 1 ماہ کے اندر ہر اتوار کو مناظر دیکھے ہیں ایون فیلڈ کے باہر اور حسن نواز کے دفتر کے باہر، وہ منظر ہی کچھ اور ہونا تھا، اور یہ لوگ اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان سے کابینہ آتی ہے، لیڈرز آتے ہیں، سیاسی قیادت آتی ہے، اور وہ پاکستان کی عوام سے چھپتی ہوئی نواز شریف صاحب سے ملنے گئی۔ ویورز، آج جو ایک اور بیان سامنے آیا، اور یہ بیان یقیناً اس شخصیت کی طرف سے آیا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کرنا چاہتی ہے نواز شریف کے بعد۔ جو کچھ اس بند کمرے میں ہوا، اس کا عملی نمونہ ہم نے مریم نواز کی شکل میں دیکھا، اور مریم نواز نے آج جو بات کی ہے جلسے میں، یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف، اور وہ سوال کر رہی ہے۔ سوال کیا کر رہی ہے کہ نون لیگ اور اتحادیوں کو عمران کی کارکردگی کا بدبودار ٹوکرا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جتنی گڑبڑ عمران خان کر کے چلے گئے، اس کو راستے پر لانا 2-3 مہینے کا نہیں بلکہ 2-3 سال کا کام ہے۔ عمران خان کو عوام میں جانے دو، عوام خود پوچھ لیں گے ملک کا برا حال کیوں کیا۔ اور پھر مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتحادی جماعتوں کی ٹوکرا سر پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نون لیگ سے کہتی ہوں، عمران خان کی بری کارکردگی کا کلنک کا ٹیکہ ہے، اسے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور عمران خان کبھی فوج، کبھی عدلیہ اور کبھی میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں، میر جعفر قرار دیتے ہیں۔ عمران خان کی غلاظت کا ٹوکرا فوج کی کیوں اٹھائے، یہ ٹوکرا عمران خان کو ہی اپنے سر پر اٹھانا پڑے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے الفاظ کتنی جلدی سے بھول جاتے ہیں۔ مریم نواز نے کچھ دن پہلے جس طرح فیض حمید صاحب کا نام لیا، اور اب لوگ پاکستان کی آرمی سے بھی سوال کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کہ آپ ایک جنرل کے بارے میں کوئی سیاسی شخصیت اگر بات کرتی ہے تو اس کا ریبرٹل یا اس کے اوپر رپلائی کیوں نہیں آتا۔ اور ان پچھلے 2 سالوں میں نون لیگ کو جس طرح میں نے آبزرو کیا، ویورز، سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو سیکنڈ جنریشن نے پہنچایا ہے، یعنی مریم نواز نے پہنچایا ہے۔ ان کی شعلہ بیانی، شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ جوش خطابت کے اندر کچھ بھی کہہ دیتی ہیں،
اتنا نقصان نواز شریف صاحب نے نہیں پہنچایا. نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز ضرور ہیں, ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے, انہیں سزا بھی ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ نقصان مریم نواز نے پہنچایا, اور آج بھی وہ اسی راستے پر چل رہی ہیں. مریم نواز کا اس طرح دل ملانا اور اس طرح کے بیانات جاری کرنا اور جو ایگریشن ان کی تقریر کے اندر آج ہمیں نظر آیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو وہ کامیابیاں نہیں مل سکی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا, اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر مزید وقت دیا گیا تو شاید شہباز شریف صاحب زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور دوسری طرف جتنی بھی بدنامی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایسے جو کارکردگی تھی, جتنے بھی پروجیکٹس ناکام ہوئے, اس کا سارا ملبہ ان کے اوپر آ جائے گا. تو یہ دو چیلنجز ایسے ہیں جس کا اس وقت نون لیگ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مریم نواز یہ جو بات کرتی ہیں کہ ٹوکرا وہ لوگ اٹھائیں, یہ بات آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھی. اور اب جو سرپرائز تھا خان صاحب کا, یعنی ہر گزرتا دن خان صاحب کے لیے بہتری لے کر آ رہا ہے, عوام میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے, اور جو سیاسی حریف تھے وہ آج پریشانی کے عالم میں ایسی تقریریں کرتے پھر رہے ہیں جس میں اپنے ہی اتحادیوں کو کوس رہے ہیں اور اپنے ہی ان فیصلوں کو کوس رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے آج اپنی میٹنگ کے اندر یہ بھی کہا کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا, اور جس طرح کے ہمیں فائدے ملنے چاہیے تھے ویسے فائدے نہیں ملے, نہ ہی ذاتی حیثیت میں اور نہ ہی پارٹی کی سطح پر وہ تمام فیصلے جس تناظر میں کیے گئے ان کا کوئی فائدہ پہنچا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. ہاں, اگر فائدہ پہنچا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچا ہے. ویورز, کل بھی میٹنگ جو ہے, یعنی آج ابھی آپ ویڈیو دیکھیں گے اور پاکستان میں دن کا وقت ہوگا, لندن چونکہ 4 گھنٹے پیچھے ہے, میٹنگ اسی مقام پہ دوبارہ کی جائے گی, اور اس کو بھی صیغہ راست میں رکھا گیا ہے تاکہ لوگ نہ پہنچے, اور میری اطلاعات کے مطابق دوبارہ احتجاج ہوگا اور لوگ پہنچیں گے اس احتجاج میں, اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج, ایکسپورٹڈ جو کابینہ ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. ویورز, آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.